अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर औरत की ज़िंदगी में, हर मर्द की ज़िंदगी में ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आकर खड़ा हो ही जाता है, और वो है तोहमत, इल्ज़ाम। किसी पर बिना जाने, बिना कुछ भी सोचे इल्ज़ाम लगा देना। क्या ये सही है? एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, अगर हम ऐसे ही सोचें तो क्या ये सही है? नहीं है ना। तो फिर हम क्यों बिन वजह किसी पर कुछ भी चीज़ के लिए उठकर जाकर इल्ज़ाम लगा देते हैं? क्या मिल जाता है हमें? मिलता है कुछ? नहीं ना। और वो चीज़ करने के बाद क्या मिलेगा वो कभी हमने जाना है? वो भी नहीं जाना। हम इतने दुनिया के बेफिज़ूल कामों में इतने उलझे हुए हैं कि हम ये भूल गए कि हमारा इस्लाम, हमारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या सिखाते आए हैं, क्या एग्ज़ाम्पल्स देते आए हैं। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी है, सिर्फ ये बताने के लिए कि दुनिया में हमें किस तरह की ज़िंदगी जीनी है, किन चीज़ों से दूर रहना है, किन चीज़ों के करीब रहना है। रसूल अल्लाह से बड़ा कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है, और उन्होंने तो खुद की ज़िंदगी में हमें एग्ज़ाम्पल देने के लिए वो सारी चीज़ें फ़ेस की है। तो फिर हम क्यों बहकते हैं? कुछ दिन का फेमस होने के लिए, कुछ दिन की वाहवाही के लिए, वो दुनियाई वाहवाही, वो झूठ जिसके बुनियाद पर हम वाहवाही बटोरते हैं, वो कब तक चलेगी? क्या वो हमारा साथ देगी आखिरत में? क्या आखिरत के दिन हम अल्लाह से नज़र मिला पाएंगे? किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने पर, किसी की गीबत करने पर। आखिरत में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाखून हमारे जो नाखून है, थोड़े से ऐसे कर दो तो चुभते हैं ना, काफ़ी चुभते हैं। जब हम उन्हें काटते नहीं हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और ऐसे कर दो तो चुभते हैं। तो ज़रा सोचो, जब ये जो नाखून है ये लोहे के होंगे, स्टील, आयरन, लोहे के होंगे, और वो भी इतने बड़े बड़े नाखून, और उन्हीं नाखूनों से जब वो इंसान अपनी शक्ल नोचेंगे, अपनी चेस्ट नोचेंगे, और वो मंज़र ऐसा होगा कि वो खुद का गोश्त खा रहे। क्या हमें पसंद आएगा खुद का गोश्त खाना? आएगा पसंद? क्या हमें पसंद आएगा खुद को नोचना? हरगिज़ नहीं ना। तो ये हाल होगा किसी पर इल्ज़ाम लगाने वाले का, किसी पर तोहमत लगाने वाले का, किसी की गीबत करने वाले का। और वो क्यों होगा? क्योंकि वो चीज़ करके आपने किसी बेकसूर को रुसवा किया। एक मुसलमान के लिए, एक उम्मती के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? उसकी इज़्ज़त। और आप बेफिज़ूल में अगर उसकी इज़्ज़त निकालोगे दुनिया में, तो आपको लगता है अल्लाह ताला आपको छोड़ेगा, अल्लाह ताला आपको बख्श देगा? नहीं ना। तो फिर हम ऐसे काम क्यों करें जिसे हम हमारी दुनिया तो ख़राब कर ही चुके, आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं? क्यों किसी को हर्ट करना? 4 दिन की दुनिया है, सुकून से, शांति से, मोहब्बत से रहे। मोहब्बत सबसे बड़ा इल्म है, सबसे बड़ा। अगर हम मोहब्बत बांटेंगे, हम इज़्ज़त बटोरेंगे। मोहब्बत से प्यारी चीज़ कोई है ही नहीं। हम सिर्फ 4 लोगों में वाहवाही के लिए किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगा देंगे,
ارے یہ لڑکی دیکھی، اس سے تو میں نے بات کی، اسے تو میں نے گھمایا ہوا ہے، یہ تو میری گرل فرینڈ رہ چکی ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے، یا کوئی لڑکا ہو گیا، یہ لڑکا تو ایسا ہے ویسا ہے، میں نے تو اسے بہت یوز کیا ہے، اس کے بہت پیسے یوز کیے، بہت شاپنگ کی ہے۔ پر وہی چیزیں جو آپ بے فضول کسی کے بارے میں پھیلا رہے ہو، بولنے میں، جھوٹ بولنے میں شرم بھی نہیں رکھ رہے ہو، تو آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی کا گھر برباد ہوگا، کسی کا طلاق ہوگا۔ کیا پتہ آپ کے اس الفاظ کی وجہ سے کوئی انسان ڈپریشن میں آ گیا اور اس نے ڈائیورس دے دیا، یا وہی ڈپریشن میں جس انسان پر، جو عورت پر آپ نے تہمت لگائی، اس نے سوسائڈ کمٹ کر لیا۔ آپ کو کتنے لوگوں کی ہائی لگے گی؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ آپ نے تو مذاق مذاق میں بول دیا کہ یہ ایسی ہے یا ویسی ہے۔ اللہ کا خوف رکھا؟ کسی بے قصور کو بولنے میں اللہ کا خوف رکھا؟ اور اگر چلو وہ قصوروار بھی ہے، تو جب اللہ اس کا عیب ڈھانک چکا ہے، تو تم کون ہوتے ہو اس کا عیب نکالنے والے؟ تم کوئی نہیں ہو، میں کوئی نہیں ہوں کہ میں کسی کا عیب نکالوں، جبکہ اس کا رب جس نے اسے بنایا ہے وہ اس کا عیب ڈھانک چکا ہے، وہ اس کو پسند کر چکا ہے، اور اس کا عیب اگر اس کو سب کے آگے بے پردہ کرنا ہوتا تو کب کا کر چکا ہوتا۔ تو تم کون سی زبان سے اس کی برائی، اس کا پاسٹ یا اس کا جو بھی لا کر اس کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہو؟ آپ کو کس نے وہ رائٹ دیا؟ کسی نے نہیں دیا نا۔ اسلام نے تو ہرگز نہیں دیا۔ اسلام نے تو ہمیشہ یہی سکھایا کہ موٹیویٹ فار دا رائٹ تھنگ۔ کبھی کسی کی برائی جانتے ہوئے مت بتاؤ۔ اپنے عیب ڈھانکنا چاہتے ہو تو دوسروں کے مت بتاؤ۔ تم دوسروں کے نہیں بتاؤ گے تو اللہ تمہارے عیب ڈھانکے گا۔ پر نہیں، ہمیں تو واہ واہی بٹورنی ہے، ہمیں تو دوسروں کے آگے یہ کرنا ہے نا کہ ارے میں تو اسے گھما چکا ہوں۔ پر تم جانتے ہو قیامت کے روز تمہارا یہ گھمانے کا حشر کیا ہوگا؟ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتی ہوں حضرت عائشہ کا۔ جیسے میں نے پہلے کہا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زندگی میں ہر چیز سے انہیں آزمایا، ہر چیز سے، تاکہ وہ ہمارے لیے ایگزامپل سیٹ کر سکے کہ ہمیں ہماری بیویوں کے ساتھ، ہمارے شوہر کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ کیسی زندگی بتانی ہے۔ تو وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عائشہ پر کچھ تہمتیں لگی، اور وہ اس وقت لگی جب ان کا نکاح ہوا تھا اور رخصتی ہو رہی تھی۔ رخصتی کے وقت جب وہ بدائی کے لیے جا رہی تھی اپنی سواری میں، اور سواری جو لے کر جا رہے تھے، جو لوگ تھے، وہ رائٹ سائڈ سے بیٹھی ہوں گی۔ آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ پوزیشن، رائٹ یا لیفٹ، استغفر اللہ فار دیٹ، آئی ڈونٹ نو دیٹ ان ڈیٹیل، بٹ فار ایگزامپل اگر وہ رائٹ سائڈ سے بیٹھی تو وہ اندر جب بیٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جو نیکلس پہنا ہوا تھا وہ نہیں ہے، وہ گر چکا ہے کہیں، تو وہ لیفٹ سائڈ سے اتر گئی۔ اب جو انہیں لے جا رہے تھے، جو ساتھ والے لوگ تھے جو ڈولی کو لے کر جا رہے تھے، وہ رائٹ میں کھڑے ہوں گے، تو انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ لیفٹ سے اتری، تو وہ نیکلس ڈھونڈنے میں اتنا مشغول ہو گئی کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ سواری لے کر نکل گئے، اور جب ان کی نظر پڑی تو وہ لوگ نکل چکے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو استغفر اللہ، حضرت عائشہ نے ان کو کافی ڈھونڈا، کافی، پر وہ نہیں ملے، تو انہوں نے ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کو سوچا، اور سوچا کہ میں یہیں رک جاتی ہوں، کوئی دیکھے گا، یا وہ آگے جا کے دیکھیں گے کہ نہیں ہوں میں وہاں تو وہ مجھے ڈھونڈنے ضرور آئیں گے۔ تو وہاں سے ایک آدمی پاس ہو رہا تھا، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ تو حضرت عائشہ ہے،
تو وہ زور زور سے کھانستے ہوئے آ رہے تھے، تو وہ نیند سے اٹھ گئی، اور وہ جیسے اٹھے تو وہ ان کو لے کر رسول اللہ کی طرف چل پڑے۔ تو وہ جو انسان حضرت عائشہ کو لے کر آ رہا تھا، انہیں آتے ہوئے ایک اور شخص نے دیکھا، اور ان کا نام تھا عبداللہ بن کبئی۔ عبداللہ بن کبئی نے حضرت عائشہ پر بہت سی تہمتیں لگائی۔ جس انسان کے ساتھ وہ آ رہی تھی ان کے ساتھ بہت سی تہمتیں، اور وہ تہمتیں انہوں نے اتنی پھیلائی کہ رسول اللہ تک وہ بات پہنچی، ان کی بیوی کی بات، سب جگہ وہ تہمت، وہ فالتو کا الزام بے وجہ حضرت عائشہ پر لگتا گیا۔ رسول اللہ اتنے پریشان کہ وہ بیمار ہو گئے۔ ان کی بیوی پر کسی نے تہمت لگائی تھی کہ رسول اللہ بیمار ہو گئے، ان کو وحی کا انتظار تھا، وحی نہیں آ رہی تھی، ان کو اللہ کے جواب کا انتظار تھا، وحی نہیں آ رہی تھی، رسول اللہ پاس کچھ جواب نہیں تھا۔ وہ چاہتے تو اس انسان کو، عبداللہ بن کبئی کو، جا کر مارتے، گالیاں دیتے، ذلیل کرتے، کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو رسول اللہ نبی تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا اور منبر پر جا کر یہ اعلان کیا کہ میرے گھر کو، میری عزت پر تہمت لگی ہے، بہت بڑی تہمتیں لگی ہے، اب حقیقت اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بٹ رسول اللہ نے ریونج نہیں لیا، رسول اللہ نے صرف صبر کیا۔ اور اس وقت جب وہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، یہ سلسلہ کچھ 1 مہینے تک چلا۔ 1 month is a really long thing۔ 1 مہینے تک یہ باتیں پھیلتی رہی، چلتی رہی، کچھ سلیوشن نہیں آ رہا تھا، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تہمتوں پر تو جب حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو اللہ نے، زلیخا نے جب تہمت لگائی تھی ان پر، وہ ہم سب واقف ہے، تو اللہ نے انہی کے خاندان کا ایک بچہ وہاں بھیجا اور کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا تو یوسف کی غلطی ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا تو وہ بے قصور ہے۔ اور اللہ نے وہاں وہ تہمت کی گواہی کے لیے بچے کو بھیجا اور انہیں سچا پروو کیا۔ حضرت مریم کے لیے حضرت عیسیٰ کو بھیجا، اور میری ماں عائشہ، ہمارے سب کی ماں عائشہ، حضرت عائشہ کی تہمت کا گواہ، ان کی سچائی کا گواہ خود اللہ تھا۔ جب اللہ خود گواہی دینے آیا، حضرت عائشہ کے پاس جب رسول اللہ آئے، رسول اللہ نے انہیں یہ چیز پوچھی اور کہی، اگر تم گنہگار ہو تو توبہ کر لو، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ حضرت عائشہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ کیا بولتی، کیونکہ وہ تو گنہگار تھے ہی نہیں، ان کا تو رو رو کے برا حال تھا، کیا کہتی وہ؟ پھر بھی ہمت کر کے، اتنی بے چینی، اتنے درد کے ساتھ انہوں نے یہ چیز کہی، اگر میں سچ کہوں گی آپ لوگ اعتبار نہیں کریں گے، اور جھوٹ بول کر میں خود کا دامن کیسے خراب کروں؟ سوچو کیا بیتی ہوگی ان پر۔ اور سبحان اللہ، رسول اللہ کا کہنا دیکھو کہ عائشہ توبہ کر لو۔ وہ شوہر کی محبت، وہ شوہر کا اعتبار،
انہیں حقیقت نہیں پتہ تھی، اور جس طریقے سے وہ چیزیں پھیلی تھی، رسول اللہ، سبحان اللہ، کیا ایگزامپل انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ ہسبینڈ، آج کے مرد کیا ہونے چاہیے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو صرف اتنا کہا کہ عائشہ توبہ کر لو، اگر تم گنہگار ہو تو اللہ معاف کر دے گا، اور اگر نہیں ہو تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دے گا تمہاری سچائی کا۔ اور اسی وقت اللہ کے نبی کو وحی آئی، اور وہ وحی اتنی وہ تھی کہ حضرت عائشہ کے دونوں ماں باپ، ان کا جسم پیلا پڑ گیا تھا گھبراہٹ کے مارے رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے۔ اور جب وہ وحی گئی تو رسول اللہ نے یہ بات کہی کہ اللہ خود آیا ہے گواہی دینے، عائشہ بے قصور ہے۔ 18 پارے میں سورہ نور میں 14 آیت، اللہ نے اچھے سے بتایا ہے ہمیں کہ الزام لگانے والے کا، تہمت لگانے والے کا کیا حشر ہوگا۔ رسول اللہ نے اتنا صبر کیا، اللہ آیا گواہی دینے۔ میری ماں عائشہ، حضرت عائشہ بے قصور تھی۔ یہ ایگزامپل ہمارے لیے دیا گیا، ہم سب کے لیے دیا گیا کہ ہم ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں، مرد ہو عورت ہو، کسی پر بھی کوئی بھی الزام لگا دیتے، پر ہم سوچتے ہیں کہ اس انسان پر کیا بیتتی ہوگی، ہم کیوں اتنا گھٹیا الزام لگا رہے کسی پر۔ اللہ نے سورہ نور میں کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ الزام تہمت لگانے والے کا حشر بہت بہت برا ہوگا، فرعون سے بھی برا حشر تہمت لگانے والے کا ہوگا کسی بے قصور پر۔ اور رسول اللہ نے یہ چیز بھی ہمیں بتائی ہے، اگر ہم کسی پہ تہمت لگاتے ہیں تو آخرت کے دن، ہم دنیا میں چلو بچ گئے، ہم نے معافی نہیں مانگی، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں تو بہت پراؤڈ ہوا، ارے اس کا تو میں نے بریک اپ کروایا، ارے اس کا تو رشتہ توڑوایا، اس کا تو طلاق کروایا، میں دیکھتا ہوں یا میں دیکھتی ہوں کہ اس کا کہیں اور کیسے ہوتا ہے، میری نہیں ہوئی تو کسی اور کی کیسے ہونے دوں۔ ٹرینڈنگ ورڈز ہے نا، بٹ یہی ٹرینڈنگ ورڈز جب آخرت میں اللہ پوچھے گا تو 4 گواہ کے ساتھ جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ کسی پر الزام لگا رہے ہو کہ میرا اس کے ساتھ، فلاں کے ساتھ یہ تعلق تھا، کہ وہ تعلق تھا، کہ میں نے اس کے ساتھ زنا کیا، یا میں نے اس کو گھمائی، یا جو بھی، آپ کو 4 گواہ وہاں پیش کرنے ہوں گے، سچے گواہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، آپ کو وہ زنا کرتے ہوئے، آپ کو وہ گناہ کرتے ہوئے، آپ نے وہ جو تہمت لگائی وہ کرتے ہوئے، 4 گواہ۔ اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت سچے گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہاں تو بہت بدلہ، ریونج، عزت نکالنا، آپس میں جھگڑا کرنا، آپس میں ذلیل کرنا، ہم بہت جانتے ہیں نا۔ وہاں کیا کریں گے؟ کسی کو دنیا میں رسوا کر کے آخرت میں پوری دنیا، پوری امت کے سامنے رسوا ہونا آپ کو پسند آئے گا؟ مجھے تو ہرگز نہیں آئے گا۔ اور رہا سوال وہ 4 گواہ پیش کرنے کے بعد، جب آپ غلط نکلتے ہو، آپ کی تہمت صحیح نکلتی ہے کہ ہاں آپ نے جھوٹی تہمت لگائی کسی بے قصور پہ، لوہے کے 80 کوڑے آپ کو پڑیں گے، اور آپ کے ساتھ جس نے ہاں میں ہاں ملائی بن وجہ
کسی کو بدنام کیا، کسی کو رسوا کیا، اس کو بھی ملیں گے۔ رسول اللہ نے یہ تک کہا کہ کسی بے قصور کو الزام میں ڈال دو، کسی کا گھر برباد کر دو، کسی کی زندگی برباد کر دو، بس ایک تہمت سے، ایک تہمت، ایک جھوٹا الزام، تم 100 سال تک مصلی پر بیٹھ کے نفلیں بھی پڑھو گے، اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک تم توبہ نہیں کرتے ہو۔ تو ہمیں یہ بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیوں کسی کا دل دکھائیں، کیوں کسی کے بارے میں بے فضول بات کریں۔ ہم تو وہ امتی ہے جو کسی کا عیب دیکھ کر اس کو بے نظر انداز کر دے۔ مجھے بولنے میں بھی کچھ چیزیں ایسے ہو رہی ہے، میرا دل بولنے میں دکھ رہا ہے، تو جس پر بیت رہی ہوگی اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ ہمیں یہ چیز پر غور کرنا چاہیے اور اس چیز سے ہمیں بچ کر چلنا چاہیے۔ عزت بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز جب اللہ نے دی ہے تو ہمیں کسی کی نکالنے کا بھی رائٹ نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے، اللہ مالک ہے اس کا، ہم نہیں ہے، تو ہمیں کیا ملتا ہے کسی کی غیبت کر کے، کسی پر الزام لگا کے۔ جب کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو برا کیوں کرنا۔ ہم کسی پر ایک انگلی اٹھائیں گے، اللہ 4 ریٹرن ہمیں دے گا۔ ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے بن وجہ کسی پر الزام لگانا، کسی پر تہمت لگانا۔ جب حضرت عائشہ کے لیے اللہ خود آیا گواہی دینے، تو وہی حضرت عائشہ، وہی رسول اللہ کی امت، اس امت کے لوگ، اس لوگوں میں بس ایک وہ رسول اللہ کی اولاد، ہم ہیں نا ان کی امت، ہم ہیں نا ان کی اولاد۔ اور ہم پر جب ہمارا ہی کوئی آ کر تہمتیں لگا جائے گا تو کیا ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم پر غلط تہمت لگائی اور ان کو سزا ملے؟ ہم تو ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی غلط کرے اور اس کے ساتھ غلط ہو۔ تو ہمیں یہ چیز سے بچ کر چلنا ہے، ہمیں کسی پر کوئی الزام نہیں لگانے، کوئی تہمت نہیں لگانی، کوئی بدلے نہیں لینے، بس صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ بہت رحیم ہے، زندگی بہت چھوٹی ہے، اللہ پر اعتبار رکھو اور جنت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ یہ نہیں بے فضول میں کہ میں نے اس پر یہ الزام لگا دیا، اس کو وہ بول دیا، اوکے آئی ایم دا ہیرو۔ نو، یو آر ناٹ۔ دا ہیرو از دا ون جو کسی کا غلط دیکھ کر بھی غلط نہ کرے۔ خیر، ہم سب مل کر یہی دعا کریں گے کہ اگر ہمارا کسی نے دل دکھایا ہے یا ہمارے ساتھ کسی نے غلط کیا ہے، اللہ اسے نیک ہدایت دے، اور اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔